बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है दावत इलल्लाह। अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने और ईमान में इजाफ़े का एक मौसर हथियार और उसकी एक कारगर तदबीर दावत इलल्लाह है। अल्लाह के पैगाम को आम करना और अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने की कोशिश करना एक ऐसा अमल है जिससे बंदा अपने रब से करीब होता है। ये वो काम है जिस काम को अंबिया किराम ने अंजाम दिया। इस काम की बहुत ज़्यादा फजीलत और इसका बड़ा अजर और बड़ा सवाब बयान किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। ये कुरान की गवाही और कुरान की शहादत है कि इस दुनिया में सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा पैगाम, सबसे अच्छी दावत अगर कोई हो सकती है तो वो दावत इलल्लाह है। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बंदगी की दावत पेश करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इससे अच्छा और इससे ऊंचा और इससे अफजल कोई काम नहीं हो सकता। इसमें जो अजर और इसमें जो सवाब है वो गैर मामूली है। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक किला फ़तह नहीं हो रहा था। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा एक ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसके ज़रिए से इंशाअल्लाह ये मार्का सर हो जाएगा। बहुत से लोगों को ये आरज़ू थी, ये तमन्ना थी कि हो सकता है कि ये सआदत हमारे हिस्से में आए, लेकिन सुबह में आपने हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनके हाथ में अलम दिया और उनसे ये कहा कि जाओ उन्हें पहले इस्लाम की दावत देना। फिर आपने फरमाया, लअन यहदिय बिकल्लाहु अहदन खैरुल लक मिन हुम्रिन नअम, कि तुम्हारे ज़रिए से अगर एक इंसान को भी हिदायत मिल गई तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों के ख़जानों से बेहतर है। अरब के माहौल में सुर्ख ऊँट बहुत कीमती होते थे, बहुत गिरामाया सरमाया हुआ होता था। इसलिए आपने उस माहौल को सामने रखते हुए मिसाल के ज़रिए से इस बात को समझाया कि एक इंसान भी अगर तुम्हारे ज़रिए से हिदायत पा गया, जन्नत के रास्ते पर आ गया, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ख़जाना है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। दावत का काम, इसमें अजर ही अजर है, सवाब ही सवाब। आपकी कोशिश से अगर कोई आदमी राह रास्त पे आता है तो उसका सवाब मुसलसल आपको मिलेगा, आपके लिए ये चीज़ सदक़ा जारिया हो जाएगी। इससे ज़्यादा फजीलत का कोई काम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा अजर का कोई काम नहीं हो सकता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत यही है और आपसे मोहब्बत और आपसे अक़ीदत का तकाज़ा यह है कि आपकी इस सुन्नत पर अमल किया जाए। कुरान मजीद में बहुत साफ़ तौर से कहा गया है, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन। ऐ नबी, ऐलान कर दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ पूरे इत्मीनान और शरह सद्र के साथ। मैं और मेरे साथी और अल्लाह पाक है तमाम उन चीज़ों से मुनज़्ज़ह है जिनको उसके साथ शरीक ठहराया जाता है। ये अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना ज़िंदगी का बुनियादी नुक्ता और बुनियादी मरकज़ यही चीज़ थी, यही फ़िक्र थी कि किस तरीके से अल्लाह का पैगाम आम हो जाए, किस तरह से अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते की तरफ लाया जाए। आपने कहा कि मेरी और अंबिया की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे चिराग जला दिया गया हो, रोशनी हो गई हो, परवाने उसके ऊपर टूट करके अपनी जान दे रहे हों, तो हम उनको, उन लोगों को जो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उस रास्ते से खींचने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने
انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ راہ راست کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ پیغمبرانہ کام ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کا سامان کیا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ قیدی آئے ہوئے تھے، انہی قیدیوں میں ایک قیدی عورت بہت پریشانی اور حیرانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بچھڑا ہوا بچہ ملا اور لپک کر کے اس نے اس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ عورت اس بچے کو آگ میں پھینکنا گوارا کرے گی؟ لوگوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ بچہ تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو گیا تو پریشان ہو گئی، اور جیسے ہی ملا اٹھا کے سینے سے لگا لیا، یہ اس کو آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس ماں کو اپنے بیٹے سے جتنا تعلق ہے اور جتنی محبت ہے، اس سے زیادہ محبت اللہ کو اپنے بندوں سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا سامان کرتا ہے، ان کی رہنمائی کا سامان کرتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ اس کے راستے کی طرف آئیں۔ انسانوں کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اور ان کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی یہی ہے کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا جائے، ان کے انجام سے ان کو باخبر کیا جائے کہ جس راستے کی طرف تم جا رہے ہو یہ راستہ تباہی اور بربادی کا ہے۔ تم اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ۔ یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے اور سب سے بڑی ہمدردی ہے جو انسانوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی نابینا آدمی جا رہا ہو، راستے میں کنواں ہو، تو آپ کی انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ آگے بڑھ کر کے اس کو روک دیں، ورنہ وہ کنویں میں گر جائے گا۔ ایک نادان بچہ اگر آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہو تو انسانیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کر کے اس کو اپنے گود میں اٹھا لیں اور آگ میں ہاتھ ڈالنے سے اس کو روک دیں۔ تو ہمارے سامنے انسانی قافلہ تباہی، بربادی اور جہنم کی طرف جا رہا، ہمارے دل میں کوئی بے چینی نہ پیدا ہو، ہمارے دل میں کوئی اضطراب نہ پیدا ہو، تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی تڑپ تھی، اتنا درد تھا، انسانوں سے ہمدردی کی وجہ سے اتنی فکر مندی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب پر، اس دعوت پر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ آپ سوچئے کتنا درد تھا، کتنا اضطراب تھا، کتنی پریشانی تھی۔ اسی اضطراب نے آپ کو سراپا حرکت بنا دیا تھا۔ اس کے لیے نہ تو آپ نے کبھی اپنے دن کے آرام کا خیال کیا، نہ رات کی نیند کا خیال کیا۔ جب بھی موقع ملا آپ نے آگے بڑھ کر کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ تو انسانوں سے محبت اور انسانوں سے ہمدردی کا یہ تقاضا ہے کہ دعوت کا کام کیا جائے، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے، ان کے انجام سے ان کو باخبر کیا جائے، جہنم کے عذاب سے ان کو بچانے کی فکر کی جائے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے، یہ امتیازی شان ہے اس امت کی، اس کے بغیر یہ خیر امت کے لقب کی مستحق نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے۔ تو یہ امت کی امتیازی شان ہے، اس کے بغیر امت کی شناخت اور اس کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ امت اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتی ہے، اس لقب کی مستحق نہیں ہو سکتی ہے جو لقب اللہ تعالیٰ نے اسے خیر امت کی شکل میں دیا۔ اور یہ وہ ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کی جانب ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں جب سب لوگ اکٹھا ہوں گے تو رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دعوت اور تبلیغ کا کام کس حد تک انجام دیا، اور امتیوں سے پوچھا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہماری دعوت کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہمارے پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ چونکہ امت مسلمہ اس مقام اور اس منصب پہ فائز کی گئی ہے جو مقام اور منصب انبیاء اور رسولوں کا تھا، اس کے ذمے بھی دعوت کا کام ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام ہے، اس لیے امت سے بھی پوچھا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد ناظرین پھر آپ کا استقبال ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ یہ شہادت کی ذمہ داری ہے، حق کی شہادت، اللہ کے دین کی شہادت۔ جس طرح سے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی، اللہ کے دین کو پہنچایا، اسی طرح سے امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، دین حق کی گواہی دے۔ یہ شہادت قول سے بھی دینا ہے اور عمل سے بھی دینا ہے۔ ہماری زندگی بھی اس دین کے مطابق ہونی چاہیے اور ہم کو مؤثر طریقے سے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ بڑا نازک مقام ہے، بڑی اہم ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے کندھے پر ڈالی ہے، اور پوری امت کو اپنی استطاعت کے لحاظ سے، جس کے اندر جو طاقت اور استطاعت ہو، اسے اس کام کو انجام دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلغوا انی ولو آیۃ، کہ میری جانب سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت، بھلائی کی ایک بات، ایک حدیث، جو آپ سے ہو سکے، جتنا آپ سے ہو سکے اتنا کام آپ کو کرنا ہے۔ دعوت کا کام یہ خود ہماری تربیت کا ذریعہ ہے۔ آدمی جب ایک داعی کی حیثیت سے معاشرے میں کام کرتا ہے، سماج میں کام کرتا ہے، بھلائیوں کو حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، تو اس کی زندگی بھی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل کیسا ہے، تو اسے تربیت بھی حاصل ہوتی ہے، ٹریننگ بھی ہوتی ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کا کام کرے گا، اللہ کے دین کا کام کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اللہ سے محبت بھی بڑھے گی، اور اس راہ کی مشکلات میں جب وہ صبر کرے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو دعوت کا کام کرنا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنا، یہ وہ ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دعوتی مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے، امت کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے یہ دوہری ہے۔ ایک طرف ہمیں بہت ہی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو اتارنا ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرنی۔ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ بہت ضروری ہے، اور اس کے تعلق سے اپنے ذہن کو صاف رکھنا یہ بہت لازمی ہے۔ ایک کام ہے دعوت کا اور ایک کام ہے اصلاح کا۔ دعوت کا کام بیرون ملت ہوتا ہے اور اصلاح کا کام اندرون ملت ہوتا ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے، جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق ایمان سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو،
اس کمزوری کو دور کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا نام ہے اصلاح، ارشاد، تربیت۔ اس کام کی بھی اہمیت ہے اور اس کام کو بھی انجام دینا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو تم میں سے برائی دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے اس کو روک دے، طاقت سے اس کو روک دے، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو زبان سے اس کو روکے، اس کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کرے، اور اگر کسی وجہ سے زبان کا استعمال بھی نہ کر سکتا ہو تو دل سے روکے۔ دل میں اس کے خلاف نفرت ہونی چاہیے، دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی ہمارے اندر طاقت ہوگی ہم اپنی زبان کا استعمال کریں گے، ہم اپنے ہاتھ کا استعمال کریں گے۔ برائی دیکھے اور بے چینی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، کم سے کم دل میں تو اس کے خلاف، برائی کے خلاف نفرت ہونی چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو خرابی پیدا ہو تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ اصلاح اور تربیت کا کام۔ اور بیرون ملت عام انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام۔ دعوت اور تبلیغ کے کام کا تعلق یہ عام لوگوں سے ہے، عام انسانیت سے ہے، جو اللہ کے دین کو نہیں جانتے، اللہ کی کتاب سے آشنا نہیں ہے، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کی عظمت سے واقف نہیں ہے، دین کی برکتوں سے واقف نہیں ہے، ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور اللہ کے دین کی طرف ان کو دعوت دینا اور ان کو راہ نجات کی طرف لانے کی کوشش کرنا، یہ دعوت کا کام۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پہ نازل ہوا ہے اسے پہنچاؤ۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ایک میسج ہے، تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے، ان کو آگاہ کیا جائے۔ تو یہ ذہن میں بات صاف ہونی چاہیے کہ دعوت کا کام، اس کا تعلق عام انسانوں سے ہے، کیونکہ اسلام سارے انسانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ کا پیغام سب کے لیے، آپ کے اوپر جو کتاب اتری وہ سب کے لیے ہے، جس دین کو لے کر کے آئے وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو سارے انسانوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ دعوت کا کام۔ دعوت کا کام حکمت کے ساتھ کرنا ہے، دعوت کے کام کے آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان آداب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے مباحثہ کرو اس طریقے سے جو بہتر طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے اور مؤثر طریقہ ہے۔ تو اس میں آداب دعوت بتائے گئے کہ دعوت کا کام ہمیں حکمت کے ساتھ انجام دینا ہے، اچھی نصیحت کے ساتھ انجام دینا ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو رکھیے جس سے کہ انسان کو اطمینان ہو جائے، مخاطب مطمئن ہو جائے، اس کے ذہن کو، اس کے دماغ کو اپیل کرنے والی چیز ہو۔ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، آپ کے پاس آپ کی بات میں وزن ہونا چاہیے، اس کے اندر لاجک ہونی چاہیے۔ تو آپ کی دعوت ایک ایسی دعوت ہونی چاہیے جو دلائل پر مبنی ہو، براہین پر مبنی ہو، انسان کو مطمئن کر سکے۔ اور اچھی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل کے اندر اترتی ہے۔ انسانوں سے محبت ہونی چاہیے، انسانوں سے ہمدردی ہونی چاہیے، اور اس ہمدردی کے تقاضے کے تحت جب ان کے سامنے آپ اپنے رب کا پیغام رکھیں گے، ان کی امانت ان کے پاس پیش کریں گے کہ تمہاری امانت ہے، اس پر تمہارا بھی حق ہے، یہ اللہ کی کتاب تمہارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، اللہ کا دین تمہارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، اللہ کا نبی سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ جب اس احساس کے تحت آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ یہ تمہاری چیز ہے، اس پر تمہارا حق ہے، یہ کوئی ہماری چیز نہیں ہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو دعوت حکمت کے ساتھ ہے، اچھی نصیحت کے ساتھ ہے۔ آپ نے کہا ہے بشروا ولا تنفروا، بشارت دو، نفرت نہ پیدا کرو۔
اس لیے اپنی بات کو اچھے انداز سے رکھنا، اور اگر کہیں مباحثہ کی ضرورت پڑے، ڈیبیٹ کی ضرورت پڑے، ڈائیلاگ کی ضرورت پڑے، تو قرآن نے کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر ضرورت ہو گفتگو کی، ضرورت ہو ڈیبیٹ کی، مکالمہ کی ضرورت ہو، تو اچھے طریقے سے مکالمہ کرو، پورے دلائل کے ساتھ اپنی بات رکھو، مؤثر طریقے سے اپنی بات رکھو۔ تمہارے پاس وہ طاقت ہونی چاہیے کہ تم ایک کمپریٹیو مطالعہ پیش کر سکو، ایک ایسا موازنہ پیش کر سکو جس کے ذریعے سے دین حق کی جو حقانیت ہے وہ واضح کی گئی ہو۔ تو دعوت کے آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر داعیانہ اوصاف، ایک داعی کے اندر جو اوصاف مطلوب ہیں وہ اوصاف ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ ایک داعی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ یہ کام ہمیں اللہ کے لیے انجام دینا ہے، یہ دعوت اللہ کا کام ہے، اس کو للہیت کے ساتھ انجام دینا ہے، نام و نمود یا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے مطالعے کو بڑھائیں، جس کے پاس اچھا علم ہوگا وہی دعوت کا کام اچھے طریقے سے کرے گا، اس لیے اپنی علمی استعداد کو بڑھانا، قرآن سنت کا مطالعہ کرنا، دیگر معاون چیزوں کا مطالعہ کرنا یہ ضروری ہے۔ ہمارا علم جتنا قوی ہوگا اسی کے لحاظ سے ہماری دعوت کے اندر بھی تاثیر پیدا ہوگی۔ تیسری بات جو بہت ضروری ہے ایک داعی کے لیے وہ یہ ہے کہ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کے عمل میں اس کا جلوہ نظر آنا چاہیے، اس کی زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے، تاکہ لم تقولون ما لا تفعلون کا منظر وہ نہ پیش کر سکے، بلکہ اس کی زندگی اس کی تعبیر ہو جس دعوت کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ تو داعی کو عمل کا پیکر ہونا چاہیے، داعی کو کردار کے لحاظ سے، کریکٹر کے لحاظ سے اس پیغام کا ترجمان ہونا چاہیے جو پیغام وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ سے اس کو متصف ہونا چاہیے، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر اس کو فائز ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ قرآن نے آپ کے بارے میں شہادت دی انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے عظیم مقام پر فائز ہیں، جس کی وجہ سے دعوت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے ہمارے اندر بلندی ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر وہ چیز ہونی چاہیے جو قرآن اور حدیث میں مطلوب ہے۔ اخلاقی لحاظ سے ہم جتنا بلند ہوں گے ہماری دعوت میں اتنی ہی تاثیر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کام کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کام کو ہمیں ٹھیک طور سے انجام دینے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔